अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना केस के 4 साल पुराने फैसले के खिलाफ हुकूमती इदारों और दीगर फ़रीक़ैन की नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत की। बहुत से फ़रीक़ैन जो हैं अपनी नज़रसानी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट से वापस ले चुके हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को जो गुज़श्ता समाअत पे हुक्म दिया था कि इन तमाम फैजाबाद धरना केस के हवाले से जो 4 साल पुराना फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इस मामले पर तमाम फ़रीक़ैन का क्या क्या किरदार रहा है, उन्होंने क्यों नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की थी और फिर 4 साल बाद वापस क्यों ली थी, और फिर फैजाबाद धरना केस में जो फैसला 4 साल पहले दिया गया था उस पर क्या हुकूमत ने अमल दरामद किया है और अगर नहीं किया तो कौन लोग उसके ज़िम्मेदार हैं। इस हवाले से एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने यह वादा किया था गुज़श्ता समाअत पे कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत वो हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा देंगे कि वो ये कमीशन बनाएं, और इसी वाले से जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी 3 सरकारी मुलाजमीन की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत में मुस्तरद कर दिया था और उस कमेटी की जगह आज 15 नवंबर की तारीख को अटॉर्नी जनरल ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत जारी एक हुकूमती नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, जिसके मुताबिक 3 अफराद पर मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया गया है। उस कमीशन के अख्तियारात को भी इस नोटिफिकेशन में दर्ज कर दिया गया है और आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये नोटिफिकेशन पेश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन और इस बनाए गए कमीशन के हवाले से भी अटॉर्नी जनरल से मुख्तलिफ सवालात किए। आज की कार्रवाई के दौरान अफसार आलम साबिक चेयरमैन पैमरा भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए, क्योंकि उन्होंने भी एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी। दरख्वास्त कुछ मबहम थी, एक तरफ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अपने बरतरफी के हुक्म को चैलेंज किया था, दूसरी तरफ उनका ये कहना था उस दरख्वास्त में कि वो अपनी बहाली नहीं चाहते बतौर चेयरमैन पैमरा, वो सिर्फ अपने ऊपर लगे दाग और धब्बे धोना चाहते हैं जो मीडिया के ज़रिए, मीडिया ट्रायल के ज़रिए उन पर लगाए गए थे कि अफसार आलम को अकरबा परवरी के तौर पर चेयरमैन पैमरा लगाया गया, उनके लिए खसूसी रियायत की गई और इन तमाम हवालों से जो सवालात लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट में उठाए गए थे उनका जवाब अफसार आलम ने दिया। मगर जब उन्होंने ये कहा वो बहाली नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे कि इसके बाद खुफिया इदारे और मीडिया जो है और जासूसी इदारे जो हैं वो किसी भी पाकिस्तानी शहरी को अपना निशाना न बना सके कि जो सच बोले और हक़ाइक़ को सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दरख्वास्त बड़ी मुबहम है, आप कानूनी तौर पे सिर्फ और सिर्फ अपनी बहाली के हवाले से अपील दायर कर सकते हैं और अपील जो कि सुप्रीम कोर्ट में 5 साल ज़ेर समाअत रहने के बाद एक दिन अफसार आलम के वकील के ना आने के बायस अदालत के बायस वो अपील सिर्फ इसलिए खारिज कर दी गई थी। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने 5 साल बाद वो अपील खारिज की कि वकील ने जो अदालत की वजह बताई है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं पेश किया, तो वो अपील खारिज हो चुकी थी। लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन के मुद्दई पैरवी से इनकारी है और आज चीफ जस्टिस ने अफसार आलम की आज की जो दरख्वास्त थी उसको खारिज किया, क्योंकि अफसार आलम ने भी उसको प्रेस नहीं किया और उस पर मज़ीद दलाइल नहीं दिए, मगर साथ ही उसमें लिख दिया कि अगर अफसार आलम चाहें तो लाहौर हाई कोर्ट के उनकी बरतरफी के हवाले से फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपनी 5 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया था उस अपील को दोबारा बहाल कराया जा सकता है। वो एक तकनीकी अमल है, तो वो अफसार आलम से उन्होंने मशवरा किया। इसके साथ ही आज का अहम बात शेख रशीद अहमद भी हाथ बांध के सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उनकी तरफ देखा नहीं, उनसे मुखातब नहीं हुए, मगर उनके वकील से जो बातें की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वो ऐसी बातें थी कि जिसके बाहर किसी भी सियासतदान के लिए शर्म से उनके पसीने ज़रूर छूटने चाहिए, मगर ये सियासतदान भी थे और शेख रशीद भी थे। तो इसके बाद शेख रशीद ने बाहर आके मीडिया से भी कुछ बातें की, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले कि जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने 2017 कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बनाए गए कमीशन का नोटिफिकेशन पेश किया तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रद्द अमल था, क्या समाअत हुई, क्या रिमार्क्स आए, उसके बारे में आपको बताते हैं। जब अटॉर्नी जनरल ने 3 नाम लिए, सैयद अख्तर अली शाह पुलिस अफसर IG रिटायर्ड हैं, चेयरमैन है इस कमीशन के, और ताहिर आलम खान साबिक IG पुलिस इस्लामाबाद मेंबर हैं, खुशहाल खान एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मेंबर हैं, तो जस्टिस अतमर अल्लाह ने पूछा कि क्या ये कमीशन इस काबिल भी है कि वो उन लोगों को तलब कर सके जिनके खिलाफ अफसार आलम ने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उनका इशारा यकीनन जनरल फैज़ हमीद और दीगर ताकतवर शख्सियात की तरफ था, जिस पे जस्टिस काजी फाइज़ ने पूछा कि क्या
یہ کمیشن جو ہے ان لوگوں کو طلب کرے گا, یعنی جنرل فیض حمید اور دیگر لوگ, تو اٹارنی جنرل نے کہا یس طلب کیا جائے گا. جیسے قاضی فائزہ نے کہا کہ آپ نے اس کمیشن کے جو ٹی او آرز ہیں, جو دائرہ کار ہے, اس کے اندر اس بات کا ذکر نہیں کیا. یہ کمیشن ان حالات و واقعات کے بھی تحقیقات کرے گا کہ جن حالات و واقعات کے پیش نظر تمام حکومتی اداروں اور کچھ لوگوں نے اکٹھے ایک ہی ساتھ اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا, ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی. وہ کیا حالات تھے, کس کے کہنے پہ کیے گئے تھے, کون سی وہ قوت تھی, تو آپ نے ٹی او آر میں اس کا ذکر نہیں کیا. جبکہ حکم نامے میں یہ حکومت کے اوپر چھوڑا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر حکومت چاہے تو یہ اس کا ذکر کر سکتی ہے, جس پہ جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ ان چیزوں کا ذکر ٹی او آرز میں کیوں نہیں ہوا. اور ساتھ ہی جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ کمیشن دو کام کر سکتا ہے, یا تو صرف ایک آئی واش کر سکتا ہے, یعنی صرف دکھاوے کی انکوائری کر سکتا ہے, اور یا پھر ٹرینڈ سیٹر کر سکتا ہے, یعنی ایک مثال قائم کر سکتا ہے اپنی کارروائی سے. اور خاص طور پہ جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ کمیشن یہ معلوم ضرور کرے کہ کن حالات و واقعات کے تحت یہ ساری نظر ثانی درخواستیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف 4 سال پہلے دائر کی گئی, اور پھر 4 سال بعد اچانک سب کے سب نے ایک ساتھ ہی وہ واپس لینا شروع کر دی. وہ کون سی قوت تھی؟ اور خاص طور پہ چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے, جو اصل فریق تھی, اصل متاثرہ فریق تھی اس فیصلے کی, اس نے آج تک اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا. تو حکومتی ادارے کیوں چیلنج کر رہے تھے؟ obviously حکومتی اداروں کے خلاف آبزرویشن بھی تھی, ریمارکس بھی تھے, تو کچھ چیزیں ایسی تھی جو شاید حکومتی اداروں کو بری لگی تھی. بہرحال چیف جسٹس نے یہ کہا کہ کیوں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں انہوں نے کیوں نظر ثانی درخواست دائر کی, اور ہمیں نہیں پتا. بہرحال اگر حکومت چاہے تو یہ ٹی او آر بھی اپنے نوٹیفکیشن میں شامل کر سکتی ہے کہ کن حالات و واقعات کے تحت یہ نظر ثانی درخواستیں پہلے دائر کی گئی اور پھر 4 سال بعد اچانک واپس لے لی گئی. جیسے اطمن اللہ نے کہا کہ یہ حکومت کا فیصلہ ہوگا کہ اگر وہ یہ مخصوص جو کام ہے اپنے ٹی او آر کا حصہ بنانا چاہتی ہے یا نہیں. سپریم کورٹ اس حوالے سے حکومت کو کوئی حکم نہیں دے گی, کوئی ڈائریکشن نہیں دے گی, جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ بالکل درست ہے آپ کی بات, اور یہ ایک آبزرویشن ہے جو سپریم کورٹ نے دی تھی, اور اٹارنی جنرل نے یہ کمٹ کیا کہ وہ اس حوالے سے ضرور دوبارہ غور کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی ترمیم شدہ نوٹیفکیشن بعد میں پھر آ جائے. اس موقع پہ سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم روسٹم پہ آگے, انہوں نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ میں وعدہ کیا تھا کہ میں کمیشن کے سامنے پیش ہوں گا. میری صرف یہ تحفظات ہیں کہ 2 ریٹائرڈ سول سرونٹس کو, سرکاری ملازموں کو اس کمیشن میں جو ہے شامل کیا گیا ہے, اور مجھے شک ہے کہ یہ سرکاری ملازم جو ہے یہ ان لوگوں کو طلب نہیں کر سکیں گے جن کا میں نام لے رہا ہوں, جن کے خلاف میں الزام لگا رہا ہوں. جسٹس فائزہ نے کہا کہ آپ کی شک کی بنیاد کیا ہے؟ کوئی بھی اگر ان کی جگہ ہوگا, اگر اس نے ان طاقتور لوگوں کو بلانا ہوا تو بلا لے گا, اگر نہیں بلانا ہوا تو کوئی بھی ہوگا تو نہیں بلائے گا. یہ انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ شک پر نہیں چلتی, ہم کسی کے خدشات کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتے. کمیشن کے پاس اختیار ہے, وہ اگر چاہے تو وہ آپ کو گرفتار بھی کروا سکتا ہے, کسی بھی شخص کو گرفتار بھی کروا سکتا ہے اگر نہیں چاہیں گے. بہرحال یہ 60 دن کے اندر پتہ چل جائے گا. آپ اپنے تحفظات جو ہیں پھر 2 مہینے کے بعد کمیشن کی انکوائری رپورٹ پڑھنے کے بعد آپ پھر اپنے اعتراضات داخل کر سکتے ہیں, اور یہ ہمیں پتہ چل جائے گا 2 مہینوں کے اندر کہ کمیشن کے اراکین کتنے قابل ہیں اور کتنی اہلیت رکھتے ہیں, اور آپ اپنے جو خدشات ہیں ان کو اپنے تحفظات کو محفوظ رکھیں. جیسے اطمن اللہ نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کوئی بہت زیادہ وسیع اختیارات نہیں دیتا. ہم سے وہ چیز نہ کروائیں کہ جو آرٹیکل 184(3) یعنی سو موٹو اختیارات کے نام پہ پہلے سپریم کورٹ کرتی رہی ہے, اور 184(3) کا ناجائز استعمال, ابیوز بھی ہوتا رہا ہے. اور جہاں تک کمیشن کے اراکین کا تعلق ہے تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے جو انہوں نے کرنی ہے. وہ مقروض ہیں پاکستان کے عوام کے, اور اگر کوئی سابق انسپیکٹر جنرل پولیس ہے, اگر اس میں ہمت ہے, اس میں ضرورت ہے, تو وہ ضرور اپنا کام کرے گا. ویسے بھی انہوں نے کورس کیا ہوتا ہے, اس حوالے سے ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, تو کورس تو بہت سارے ہوتے ہیں, اس میں ایک کورس NDU کا بھی ہوتا ہے جس کے بغیر ان کی ترقی بھی نہیں ہوتی. بہرحال اطمن اللہ صاحب نے کہا کہ یہ سینئر پولیس افسران نے بڑے کورسز کیے ہوتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ چلیں دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کمیشن کے اراکین. اور پھر جسٹس اطمن اللہ نے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ آبزرویشن دی جو کہ ایک پنچ لائن تھی اس پوری کارروائی کی. جسٹس اطمن اللہ نے کہا کہ اس قانون نے اس کمیشن کو اختیار دیا ہے کہ ابصار عالم آپ نے جن کو خطوط لکھے
سابق آرمی چیف، سابق وزیر اعظم، اس وقت کے چیف جسٹس، ان تینوں کو یہ کمیشن طلب کر سکتا ہے. یعنی کہ جنرل باجوہ کو طلب کر سکتے ہیں، سابق ISI چیف جنرل فیض کو طلب کر سکتا ہے، اس وقت کے پرائم منسٹر جو ہیں نواز شریف کو طلب کر سکتا ہے، اور سابق چیف جسٹس حاکم نثار یہ کمیشن ان کو بھی طلب کر سکتا ہے. یہ جسٹس اطہر اللہ نے یہ ریمارکس دیے. اس کے بعد جسٹس قاضی فائز صاحب حکم لکھوانا شروع ہو گئے، اور جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل اپنے حکم نامہ اب لکھوا رہے ہیں، کہ اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ ایک TOR کے اندر ایک چیز رہ گئی ہے، ہم اس کو بھی بعد میں شامل کر دیں گے، وہی کہ کن حالات و واقعات کے تحت نظر ثانی دائر کی گئی اور کن قوتوں کے کہنے پہ، تو وہ بھی ہم اس کو شامل کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس نے ایک ریمارکس دیے، آرڈر کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعاتی شہادت ہوتی ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس، یہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور جو اچھا انویسٹیگیٹر ہوتا ہے، جو تفتیشی یا تحقیقاتی افسر ہوتا ہے، وہ واقعاتی شہادت کو جو ہے نظر انداز نہیں کرتا، اور وہ اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنا کام کریں. امید ہے کہ آپ یہ کمیشن ایسے کام کرے گا کہ جس میں ابصار عالم جیسے لوگ بھی کھل کے معاونت کر سکیں گے. اور چیف جسٹس ابصار عالم نے اس موقع پہ کہا کہ وہ جو عدالت میں آج آئے ہیں ایک نئی درخواست کے ساتھ، اس کی وجہ سپریم کورٹ کی کچھ ریمارکس سے کہ میں سامنے نہیں آتا اور میڈیا پہ بیٹھا رہتا ہوں. تو بہرحال جیسے قاضی فائز صاحب نے کہا آپ ہمارے ریمارکس کو چھوڑیں، اصل چیز آرڈر ہوتی ہے، اصل چیز آرڈر کے الفاظ ہوتے ہیں جو عدالت لکھواتی ہیں. ابصار عالم نے کہا کہ میرے نزدیک نظر ثانی میں جانا عام نہیں، میرے نزدیک جو ہے وہ ہمارے میڈیا اور ایجنسیوں کا رول جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. جیسے اطہر اللہ نے کہا کہ ہم سب آئین کی بات کرتے ہیں، اختیار کس کا ہے؟ یہ آئین کے تحت اختیار کی ہم بات کر رہے ہیں، اختیار کس کا ہے؟ کوئی بھی وزیر اعظم بن جاتا ہے اور حلف اٹھاتا ہے، اور جب نکالا جاتا ہے تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں ہم بے بس تھے، ہم وزیر اعظم تھے. اب یہ وزیر اعظم جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، مگر وہ نہیں کرتے. ایک نے کی تھی، پھر اس کے ساتھ جو ہوگا وہ اسی سپریم کورٹ نے پھر ڈوگر صاحب نے اس کو ویلیڈیٹ کیا، اور بہت دیر بعد جو ہے پھر معاملہ آگے تک چلا گیا. تو بہرحال جیسا تمن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور وزیر اعظم یہ کارروائی کر کے دیکھ لے. اچھا، پھر انہوں نے جو ابصار عالم کی پٹیشن تھی وہ تو ڈسمس کر دی. چیف جسٹس نے ابصار عالم سے یہ ضرور سوال کیا، اور اٹارنی جنرل سے بھی، کہ منیر احمد کون ہے جس نے لاہور ہائی کورٹ میں ابصار عالم کے خلاف درخواست دی تھی اور پھر ابصار عالم کو ہٹا دیا گیا تھا. اس سے پہلے چیف جسٹس کہتے رہے کہ بڑا کوئی پراسرار درخواست گزار ہے اور مشکوک درخواست گزار ہے. آج پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ منیر احمد وہ درخواست گزار ہے جس نے ابصار عالم کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف درخواست دائر کی تھی، اور جس کے اوپر ابصار عالم کے بطور چیئرمین پیمرا کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. اور جس پہ چیف جسٹس نے پھر کہا کہ اگر ابصار عالم سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی ان کے برطرفی کے حکم کا جائزہ لیا جائے تو پھر آپ اپنی درخواست کی بحالی جو ہے اس کے لیے اپلائی کریں، اور ہم یہ جو کارروائی ہے اس کے اندر آپ کی اس درخواست کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جناب کوئی ایسا فیصلہ دیں کہ آئندہ کوئی کسی کو غلط کام کرنے کی ضرورت نہ ہو. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ابصار عالم صاحب آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے. اگر میں چاہتا ہوں میری تنخواہ 1 کروڑ روپیہ ہو جائے، مگر یہ ہو نہیں سکتی، مجھے پتہ ہے. چیف جسٹس کے ریمارک سے پھر جیسے اطہر اللہ نے کہا کہ جو چیز ہم ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے وہ انڈائریکٹلی بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک مسلمہ اصول ہے، عدالتی اصول ہے. اور پھر اس کے بعد آرڈر لکھوایا گیا کہ جو ابصار عالم کی پٹیشن تھی وہ ان پرسن فائل ہوئی تھی، اور ساتھ ہی پھر اس دوران انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی درخواست بحال کرنا چاہتے ہیں اور ابصار عالم کچھ بولنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم تقریر کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. جس پہ ابصار عالم نے کہا کہ میں 5 سال تک لڑا ہوں اور 5 منٹ میں مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. اس کے ساتھ ہی آرڈر میں چیف جسٹس نے لکھوا دیا کہ اگر ابصار عالم چاہتے ہیں تو اپنی اپیل کی بحالی کی درخواست وہ دے سکتے ہیں، اور ابصار عالم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وکیل سے مشورے کے بعد یہ درخواست دائر کروں گا. اور اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے وہ 22 جنوری تک جو ہے کہ کی سماعت ملتوی ہوگی. آج جو شیخ رشید بھی کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ سامنے کھڑے رہے، روسٹرم پہ آئے، ان کے وکیل مخاطب رہے، تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے شیخ رشید کے وکیل سے مخاطب ہوا، اور شیخ رشید ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، اور وکیل کو انہوں نے کافی کچھ کہہ دیا ریمارکس میں.
انہوں نے کہا کہ یہاں پہ لوگ بڑے بنتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، ہیرو بنتے ہیں اور جلاؤ گراؤ کی باتیں کرتے ہیں، وقت آتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں، پھر اپنی ٹانگوں پہ نہیں کھڑے رہتے ہیں یہ لوگ جو ہے، اور یہ جو ہے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کوئی سٹینڈ نہیں لیتا۔ اگر سچ ہے تو بتائیں۔ اور شیخ رشید کے وکیل سے بھی پوچھا کہ کس کے کہنے پہ یہ نظر ثانی کی درخواست دائر ہوئی تھی، آپ بتائیں، کیوں نہیں بتا سکتے؟ تو جس پہ وکیل نے شیخ رشید سے بات کی اور شیخ رشید کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے انہیں روک دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں وکیل سے مخاطب ہوں، وکیل صاحب آپ بتائیں کس کے کہنے پہ آپ کے کلائنٹ نے جو ہے یہ درخواستیں دائر کی تھی؟ تو اس نے شیخ رشید سے مشورہ کیا اور شیخ نے کہا جی میں نے خود کی تھی اور وکیل کے مشورے سے کی تھی۔ وکیل نے اسی طرح چیف جسٹس کو آگے بتا دیا۔ پر آج کافی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چھنڈ پریڈ ہوئی شیخ رشید کے وکیل کی، اور شیخ رشید صاحب ساتھ کھڑے تھے، ان کو بولنے نہیں دیا۔ یہ ایسی چھنڈ پریڈ تھی جس نے ہمیں افتخار محمد چودھری کا دور یاد دلا دیا، جب سیاستدانوں کو اسی طرح سامنے کھڑا کر کے جو ہے ان کی کیا کہنا چاہیے، ان کی سرزنش کی جاتی تھی۔ مگر آج کی سرزنش جو ہے شیخ رشید کو شاید اتنی بری نہیں لگی۔ وہ جب باہر آ رہے تھے تو ان سے سوال ہوا کہ آپ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، تاثر یہ جا رہا تھا عدالتی کارروائی سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، دیکھیں میں آج بھی اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوں۔ انہوں نے ایک دفعہ نیچے دیکھا اپنی ٹانگوں کی طرف، وہ ٹانگیں ان کی موجود تھی، تو انہوں نے کہا دیکھیں میں اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوں۔ پھر شیخ رشید صاحب باہر آئے تو میڈیا ٹاک کی، اور میڈیا ٹاک کے دوران سے سوال ہوا کہ جب آپ چلے پہ تھے، نام نہاد چلے پہ، تو کیا آپ پہ تشدد ہوا تھا؟ تو انہوں نے بڑا ہی دلچسپ جواب دیا، آپ کو سناتے ہیں۔ یہ تشدد کی ابھی میرے دوستوں نے بتایا ہے، میرے چلے کے دوران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے پہ کوئی تشدد نہیں ہوا۔ میں کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ جوڑ لیتے ہیں، میں 40 دن رہا ہوں چلے میں، میرے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوا۔ میں نے ساری پولیس کو بھی معاف کیا ہے، جن لوگوں نے تشدد کیا ہے ان کو بھی معاف کیا ہے۔ جسٹس صداقت علی نے تشدد نہیں کیا مجھ پہ کسی نے، سر جنہوں نے تشدد نہیں کیا ان کو بھی معاف کر دیا۔ سر جی جسٹس صداقت علی نے میرے بھتیجوں کو بازیاب کرایا، اس کا بھی شکریہ۔ جسٹس وقاص مرزا صاحب نے میرے گھر کا تالا کھلوایا، اس کا بھی شکریہ۔ میں آپ کو کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ لوگوں کو ویسی خبریں بنانے کا شوق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو سی پی او جہاں مجھے لے گیا 40 دن، وہاں مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا۔ میں نے اپنی مرضی سے پریس کانفرنس کی ہے، نہ ان کی بات مانی ہے نہ انہوں نے میری بات مانی۔ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ٹانگوں پہ کھڑے رہے۔ آپ نے سنا شیخ رشید صاحب نے پہلے کہا کہ مجھ پہ کوئی تشدد نہیں ہوا، پھر کہتے ہیں میں نے سب کو معاف کیا، جنہوں نے مجھ پہ تشدد کیا ان کو بھی معاف کیا۔ تو شیخ صاحب کچھ اپنے صحیح ٹرو کلرز میں نہیں تھے، اور اس کے بعد بھی میڈیا نے کافی ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور وہ یہاں سے پھر روانہ ہو گئے۔ آج کی اس تمام کارروائی کے حوالے سے ہم نے سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم سے بھی بات کی، تو وہ آپ کو سناتے ہیں۔ ابصار عالم سابق چیئرمین پیمرا، انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کے دوران ہی، اور اس درخواست میں کہا تھا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر رہے جس میں ان کو برطرف کیا گیا تھا، نہ ہی وہ بحال ہونا چاہتے ہیں بطور چیئرمین پیمرا، مگر وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے کہ جو ادارے اپنی حدود میں رہیں اور سچ بولنے والوں کو نشانہ نہ بنایا جا سکے، جس کو سپریم کورٹ نے کہا یہ بڑی مبہم سی درخواست ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو جو لاہور ہائی کورٹ نے آپ کو بطور چیئرمین پیمرا برطرف کیا تھا اور آپ نے ایک اپیل دائر کی تھی، تو اس اپیل کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ تو ابصار عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابصار عالم، یہ اپیل تھی کیا جو اور سپریم کورٹ نے آپ کی برطرفی کے خلاف جو آپ نے اپیل دائر کی تھی اس کے ساتھ کیا کیا تھا اور کون ججز سے؟ دیکھیں اس میں ججز تھے اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس ظاہر علی۔ 5 سال تک میری اپیل کو نہیں سنا گیا، تو جب میرا ٹینور ختم ہو گیا اس کے بعد وہ اپیل لگی، اور اس دن میرا وکیل بیمار تھا، انہوں نے اپلیکیشن بھیجی کہ ایک ایڈجرنمنٹ دے دیں، لیکن اس بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ساتھ نہیں ہے وکیل کی
वकील के लेटर के साथ, तो इसलिए हम अपील को डिसमिस करते हैं और नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से उस अपील को डिसमिस कर दिया गया। तो मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि 5 साल ये हमारा निज़ाम अदल एक शख्स को इंतज़ार करवाता है और उसके बाद 5 सेकंड में उसकी अपील उठा के बाहर फेंक दी जाती है बगैर सुने, और उसके ऊपर इतने इल्ज़ाम झूठे लगाए जाते हैं जिसमें एक नेक्सस बना हुआ है इस जुडिशल सिस्टम का और मीडिया टाइकून्स का और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का। तो मेरी कोर्ट से ये अपील थी कि इस पर आप कोई कम से कम ऑब्जर्वेशन दें या कोई ऐसा रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू करें या करवाएं या रिकमेंडेशन दें। देखिए, मैं लीगली, और ये बात आपने एक नई दरख्वास्त में दी, मैंने एक नई दरख्वास्त दी। मैंने कहा जी मुझे बहाल होने का शौक़ नहीं है, मुझे तनख्वाहें भी लेने का शौक़ नहीं है वहाँ से जो मेरी पेंडिंग शायद होंगी अगर मेरे हक़ में फ़ैसला है। मुझे ये है कि जिस तकलीफ़ में से मैं गुज़रा हूँ, मेरे फैमिली के लोग गुज़रे हैं, मेरे ख़ानदान के लोग गुज़रे हैं, उसमें से आइंदा कोई और शख्स ना गुज़रे, सिर्फ इस वजह से कि उसने पब्लिक सेक्टर ज्वाइन किया है और वो सच बोलता है और वो आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहता है। लेकिन ये जो नेक्सस है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, जुडिशल सिस्टम का और मीडिया टाइकून्स का, वो उसको ना सिर्फ काम नहीं करने देता बल्कि उससे ज़िंदा रहने का हक़ भी छीनना चाहता है। तो ये जो तकलीफ़ है उस दूसरे लोग, मैं तो गुजर गया उस तकलीफ़ में से, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे बाद आने वाले कोई भी उस कांटों भरे रास्ते पे चले जिस पे मुझे चलना पड़ा। बहरहाल इस दरख्वास्त के अंदर ही आपने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को भी डिस्कस किया और उस फैसले में जो मुख्तलिफ वजूहात की बना पे आपको पैमरा चेयरमैन के ओहदे से हटाया गया था उनको भी आपने जवाब दिया। उसमें सबसे अहम ये थी कि ये लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले से तासुर मिला कि आपके लिए खसूसी तौर पे इश्तिहार शाया किया गया था, जबकि आपका ये मौक़िफ़ है, ये दरख्वास्त जो आपने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कि 13 महीने का वक्फा था पहले इश्तिहार और दूसरे में, और उस 13 महीने के दौरान जो है बहुत से मुकदमाबाजी भी होती रही, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले हैं, ये सिर्फ अफसार आलम के लिए इश्तिहार शाया नहीं किया गया था। तो बहरहाल आपका कानूनी तौर पे जो हटाया गया था उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? ये भी कहा जाता रहा कि आपकी शायद क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं थी कानून के मुताबिक, जबकि कानून में ऐसा कोई क्वालिफ़िकेशन तो मेंशन नहीं है, वो तो हुकूमत डिसाइड करती है उसका। तो क्या है आपका मौक़िफ़? देखिए, मौक़िफ़ मेरा यही कि मुझे कानून के मुताबिक नहीं हटाया गया था। अदालत ने अपने फ़ैसले की बुनियाद उन झूठों पर रखी जो बेबुनियाद तरीके से मीडिया के ज़रिए फैलाए जा रहे थे। उन झूठों के जवाब जो दिए वो भी डिसमिस कर दिया और साथ ये भी कह दिया कि इसमें अफसार आलम का कोई कसूर नहीं है। एक प्रोसीजर हुकूमत को इससे भी बेहतर अडॉप्ट करना चाहिए था। और ये भी उन्होंने, इस सच को भी उन्होंने मट्टी के नीचे दबा दिया कि अफसार आलम पहला चेयरमैन है, 9 चेयरमैन आज तक अपॉइंट हुए हैं, पहला चेयरमैन है जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं था और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि पैमरा चेयरमैन के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को, रिटायर्ड कोई सर्विंग को नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कोई एमिनेंट प्रोफेशनल जो है उसको लगाया जाना चाहिए। लेकिन तमाम चेयरमैन सिवाय मेरे गवर्नमेंट सेक्टर से आए सरकारी मुलाजम थे, उनको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए वहाँ से उठा के वहाँ भिजवा दिया जाता। तो कोई प्रोसीजर, कोई एडवर्टीजमेंट, कुछ भी फॉलो नहीं हुआ था, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ था। लेकिन अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने ये सब चीज़ों से आंखें बंद कर ली और जो मीडिया पे दिन रात तोते की तरह रटा जाता था और उनको रटाया गया था जनरल फैज़ और उसके चेलों की तरफ से, वही इन्फ्लुएंस हुआ था हाई कोर्ट के दिमाग पे और उसके फैसले से वो जाहिर है। और जिसकी चिथड़े मैंने तो कोशिश की है उड़ाने की। जब आपने अपील की तो यहाँ 5 साल तक अपील सुनी नहीं गई, 5 साल तक सुनी नहीं गई। और जिस दिन बारी अचानक लगाई और 5 सेकंड में तो उठा के बाहर फेंक दी कि आपका वकील नहीं है। अच्छा अफसर, अब आपको ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा है कि अगर आप चाहते हैं तो आपकी वो अपील बहाल की जा सकती है। उसके लिए अपील बहाली की एक अलग से दरख्वास्त देनी पड़ेगी, तो आप वो अपील बहाल करवाएंगे आप? देखिए, मैं इस पर लीगल ओपिनियन लूँगा। मैं आपको एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, ना मैं पैमरा अपील में जाने का मतलब है कि मेरी जो पोजीशन है पैमरा चेयरमैन की वो बहाल की जाए, या जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 4 साल का जो 2 साल बाद ख़त्म हुआ उसकी पेंडिंग जो साल हैं उसके सैलरी मुझे दी जाए। मेरे दोनों मकसद नहीं है। ना ही मैंने कोई अपने आप को पैमरा चेयरमैन के तौर पे रेस्टोर करवाना चाहता हूँ, ना ही मुझे कोई अपनी वहाँ पे रकम फंसी हुई रिकवर करवानी है। मेरा मकसद सिर्फ ये है, आज भी यही था जो मैंने सीएम में दी। और अगर मैं अपनी लीगल ओपिनियन के बाद अगर मैंने एप्लीकेशन दी तो मकसद सिर्फ ये है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो जिस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के इन्फ्लुएंस की वजह से और मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से, मीडिया टाइकून्स के इन्फ्लुएंस की वजह से इंडिविजुअल्स की और लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर देता है, प्रोफेशनल्स की और पाकिस्तान के शहरियों की, ये नेक्सस ये टूटे, ये जो विशेष साइकिल है ये टूटे
اور میرے بعد آنے والا کوئی اور شخص، کوئی اور مرد یا عورت اس ملک کا جو سٹیزن ہے، جو ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے، جو آئین اور قانون پہ چلتا ہے، جو سچ بولتا ہے، جو آئینی اور غیر قانونی کاموں پہ رزسٹ کرتا ہے، اس کو ان سب مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا۔ تو بہرحال آپ اپیل اپنی بحالی کے لیے درخواست دائر کریں گے مشورے کے بعد؟ ابھی میں اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا، میں اس پہ سوچوں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، آج آپ نے کمیشن آف انکوائری جو بنا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، دو پولیس افسر ہیں، ریٹائرڈ آئی جی ہیں، اور ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہے، سرونگ بیوروکریٹ ہے وزارت داخلہ کا، اس پہ آپ نے کیوں اعتراض اٹھایا آج سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں، ایک تو بینچ کا خود موقف ہے کہ امید چھوڑنی نہیں چاہیے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا امید کے ساتھ ساتھ آپ محنت بھی کریں اور اپنی پوری کوشش کریں اچھے بہتر سے بہتر پرفارم کرنے کی۔ تو میں نے اسی اسپرٹ میں دونوں، جو امید بھی ہے مجھے کہ کچھ نہ کچھ بہتری نکلے گی، اور میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ بیسٹ سے بیسٹ کمیشن بنے، زیادہ ہائی پاورڈ کمیشن ہو، اور میرا اپنا ایک خیال تھا کہ اگر سپریم کورٹ کا کوئی ریٹائرڈ جج ہوتا یا ہائی کورٹ کا کوئی ریٹائرڈ جج ہوتا تو شاید وہ زیادہ ہائی پاورڈ ہوتا، لیکن معزز بینچ نے کہا کہ وہ ایگزیکٹو کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے، جو کہ ایک صحت مند میرا خیال روایت ہے، اور ہم اس پہ بات بھی کرتے رہے ہیں، آپ بھی کرتے رہے ہیں کہ جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، خاص طور پہ 184(3) کے تحت جو عدلیہ ہے اس نے اپنی بہت زیادہ اسپیس اپنے اب وہ اسپیس جو ہے وہ کور کر چکے ہیں، اور اطہر مولانا صاحب نے یہ بالکل، اور انہوں نے رائٹلی مینشن کیا کہ وہ مس یوز بھی ہوا ہے، اور وہ عدالت کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہتی کہ ان کے انٹرفیئرنس سے یا ان کی ایون ریکمنڈیشن یا سجیشن سے بھی ایسا محسوس ہو کہ وہ ایگزیکٹو کو انفلوئنس کر رہی ہے۔ تو میں اس اسپرٹ کی قدر کرتا ہوں، اور میں نے اپنی ریزرویشن اور ریکارڈ لے آیا ہوں، جس پہ عدالت نے کہا کہ 2 مہینے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمیشن کس طرح کی رپورٹ پیش کرتا ہے۔ اچھا، کون سے لوگ ہیں یا گواہان ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کمیشن کو طلب کرنا لازمی ہے، اور ان کو طلب کیے بغیر یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، میں نے تو جو لیٹرز لکھے تھے، جس کا ذکر بھی معزز بینچ نے کیا ہے، جسٹس اللہ صاحب نے کیا ہے، کہ میں نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو خط لکھا تھا، اس وقت کے آرمی چیف کو خط لکھا تھا، اس وقت کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، جس میں نے بتایا تھا کہ کس طرح پیمرا کو کام کرنے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، اور اس خط میں نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ میں اس سے پہلے بھی خاص طور پہ پرائم منسٹر آف آرمی چیف کے نوٹس میں یہ چیز لا چکا تھا کہ کون سے انٹیلیجنس آفیسر جو ہیں وہ جنرل فیض کے اندر جو ہیں کام کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اور کام نہیں کرنے دیتے۔ اس کا ریفرنس بھی میں نے اس لیٹر میں نہیں، جسٹس اطہر اللہ نے آج سب سے اہم بات یہ کی کہ جو آپ نے خطوط جن کو لکھے تھے، آرمی چیف کو، پرائم منسٹر کو اور چیف جسٹس حاکم نثار کو، تو ان تینوں کو یہ کمیشن طلب کر سکتا ہے۔ یہ جسٹس اطہر اللہ نے کہا ان تینوں کو بلا سکتا ہے، جی تینوں کو بھی، اور انہوں نے جنرل فیض کا بھی کہا، انہوں نے سب کا کہا، جس کو کمیشن چاہے وہ طلب کر سکتا ہے، اور اگر کمیشن کے طلب کرنے پہ وہ پیش نہ ہو تو کمیشن ان کے وارنٹ بھی جاری کر سکتا ہے، یہ کمیشن کے اختیارات میں شامل ہے۔ اچھا، جنرل فیض کے علاوہ جن کا آپ نے نام بھی لے لیا، کوئی دوسرے بھی ایسے لوگ ہیں جن کے آپ کمیشن کے سامنے بھی نام لیں گے؟ اور بھی لوگ ہیں، یہ دائرہ جو ہے وٹنسز کا آپ بڑھائیں گے یا صرف جنرل فیض تک محدود رہیں گے؟ بالکل، دیکھیں وہاں تو جرا ہوگی، آرگومنٹس ہوں گے، کاؤنٹر آرگومنٹس ہوں گے، اور وہاں پہ یہ جس کے ذریعے جو پیغام مجھ تک پہنچے، جو باتیں ہوئیں، وہ سب پھر اس جرا میں باہر آئیں گی، تو جتنا کچھ باہر آئے گا میں تیار ہوں اس کے لیے۔ تو اس میں مزید نام بھی آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں، جب ضرورت پڑے گی وہاں پہ، اگر فرض کریں وہ نہیں مانتے، اپنی غلطی نہیں تسلیم کریں۔ میرا مقصد تو غلطی تسلیم کروانا ہے، کسی کو سزا دلوانا نہیں ہے، اور سچ سامنے لانا ہے۔ تو اگر سچ سے وہ تردید کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر تو بہت ساری چیزیں باہر آئیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آخر میں یہ بتاتے چلیں کہ میڈیا کو کوئی رسائی کی بات نہیں کی گئی اس کمیشن کے کام کے حوالے سے، ڈیواز کے حوالے سے؟ یہ اوپن کمیشن نہیں ہوگا؟ نہیں، اوپن کمیشن ہے، یہ اوپن کمیشن ہے، یہ تاثر غلط ہے آپ کا، اور اس میں قوانین جو ہیں جس قانون کے تحت بنایا گیا ہے اس میں اس کی کارروائی پبلک ہے۔ میری اٹارنی جنرل سے بات بھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا میڈیا رپورٹ کر سکتا ہے، میڈیا آئے گا، پبلک کے لیے بھی اوپن ہوگا۔ لائیو ٹی وی کوریج کی اس پہ کوئی گارنٹی نہیں دی گئی، تو وہ شاید میرا خیال ہے کہ اس میں لائیو نہ ہو، ریکارڈنگ کی شاید اجازت ہو، لیکن بہرحال میڈیا آئے گا، دیکھے گا، وٹنس کرے گا، عام پبلک بھی آ سکتی ہے جیسے کورٹ میں آتی ہے۔ اچھا، یہ جو وقت دیا گیا ہے 2 مہینے کا، اور پھر یہ رپورٹ بھی حکومت کو جمع ہونی ہے، اور پھر حکومت اس میں مزید مدت بڑھا بھی سکتی ہے اس کمیشن کی،
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بر وقت کوئی ایسے نتائج جس کمیشن کے نکل پائیں گے؟ دیکھیں 2 مہینے بعد بہار کی بھی آمد ہوگی، تو اور 2 مہینے میں جنوری آپ کی بات ہے، تو جنوری سے تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا، فروری تو بالکل بہار، فروری کے بعد اگر مہینہ مزید توسیع ہوگی تو پھر اگلی حکومت پہ؟ نہیں خیر بہار تو آ جائے گی نا۔ اچھا، تو مجھے پیوستہ رہا شجر سے امید بہار رکھ، بہت سے تو لوگ میں شجر سے پیوستہ ہوں ہاں، اور امید بہار رکھ۔ بہت سے لوگوں کو باہر سے الرجی بھی ہو جاتی ہے۔ الرجی آپ کو مجھے بھی ہوتی ہے، اس لیے اینٹی الرجی کھا لینی چاہیے بہار کے آنے سے پہلے، لیکن بہار کی امید ذرا رکھنی چاہیے، بہار پھر بھی اچھی چیز تو ہے چاہے الرجی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہار بہار ہوتی ہے، سچ سچ ہوتا ہے، چاہے الرجی ہو چاہے کباب پن محسوس ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کا بظاہر معاملہ اب 2 مہینے بعد تک چلا گیا ہے، یہ 22 جنوری تک چلا گیا ہے، 22 جنوری تک، اور اس وقت تک مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور کیا وہ تمام طاقتور شخصیات جو ہیں ان کو یہ ریٹائرڈ پولیس افسر جو کمیشن کے اراکین طلب کر سکیں گے، جن کو یہ وردی میں ہوتے ہوئے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔